वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि रमज़ान अल मुबारक का ख़ास महीना भी हमारे साथ मौजूद है और टुडे स्टोरी में आपको पता है कि हम पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चेंजिंग्स हो रही होती हैं, जो मामलात हो रहे होते हैं, करंट जो इश्यूज़ होते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। और फिर आगे हमारा जो हिस्सा होता है वो ख़ास तौर पर रमज़ान अल मुबारक के हवाले से हमने डिज़ाइन किया है आपके लिए, जिसमें आपके लिए जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी है, वो आगे चल के। लेकिन अभी टुडे स्टोरी में आज हमने डिस्कस करना है पंजाब काबीना के हवाले से। उड़ती उड़ती खबरें हम तक ये आई हैं कि पंजाब काबीना में बड़ी तब्दीलियों के इम्कानात जो है वो मौजूद हैं। क्या तब्दीली होगी, क्या तब्दीलियां हैं, किस तरह से हैं और क्या मामलात हैं, इस पे तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत इंजीनियर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे जी आप? सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो अपने कीमती वक्त से वक्त दिया और ख़ासतौर पे सुबह के वक्त में वक्त दिया। ये बताइएगा कि ये चेंजिंग्स जो पंजाब काबीना में हो रही हैं, होने वाली हैं, इम्कानात हैं, इसके हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए जी, इसमें पर्टिकुलरली कोई फिक्स अपडेट तो मैं आपको नहीं दे सकता कि कौन वजीर तब्दील हो रहा है और कौन उसकी जगह आ रहा है, लेकिन ये ऑन गोइंग एक प्रोसेस है जी। जो आप देख रहे हैं कि ये जो तरीकाकार है ये ऊपर से वफाक से फॉलो किया जाता है। सही। जो शख्स परफॉर्म नहीं करता, आपको याद होगा कि इमरान खान ने कहा था कि जो मिनिस्टर परफॉर्म नहीं करेगा मैं उसको तब्दील कर दूंगा। जी बिल्कुल। और बिल्कुल। 3 महीने का इनका जो पीरियड होता है, इनको देखा जाता है इनकी परफॉर्मेंस को। सही। और पै दर पै जो इजलास होते हैं, कंटिन्यूअली जो कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं, ये लोग हर मिनिस्टर जो है वो उस तरह जिस तरह प्रिपेयर करते हैं अपने आप को कोई एग्जामिनेशन के लिए। ये अपना वर्क प्रिपेयर करते हैं, अपनी रिपोर्टें तैयार करती हैं और प्रेजेंटेशन देते हैं कि ये सूरत हाल है। जैसे डेली अपडेट्स में आप देख रहे हैं कि वजारत खुराक जब से अब्दुल अलीम खान के पास आई है जी। तो बड़ी एक्टिविटी हो गई है। इस तरह मुराद रास हैं और जितने मिनिस्टर हैं जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं वो तो आपको मीडिया को पता ही है जी। तो जो स्लो परफॉर्मेंस में जाएंगे उसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत लोग हैं। बात वक्त बंदा परफॉर्म नहीं कर सकता, उनको हटा दिया जाता है। तो यही एक डेमोक्रेसी में सर, जब किसी को हटाया जाता है, किसी भी मिनिस्टर को या किसी भी ओहदेदार को, तो फिर उसके बाद जो उनकी एक चीज़ें सामने आती हैं तो ये कहा जाता है कि फेवरेटिज्म को जो है वो सामने रखा जाता है। कहीं जो है वो सीएम साहब पे तो कहीं पीएम साहब पे जो है वो बौछाड़ की जाती है कि फेवरेटिज्म जो है वो सामने आ जाती है और परफॉर्मेंस तो थी लेकिन हमें काम करने नहीं दिया गया। तमाम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आई। फिरदौस आशिक अवान को जो है वो फेडरल से हटाया गया, वो उनके बारे में जो है वो बातें सामने आई। अभी वहाँ पर भी बड़ी तब्दीलियों के जो है वो इम्कानात जो है वो मौजूद हैं। फिर पंजाब काबीना की आज हम बात कर रहे हैं तो उस हवाले से भी जो है वो अब बहुत सारी खबरें ये भी आती हैं कि जी अपोजिशन के जो कुछ अरकान हैं वो भी बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो शामिल होने जो है वो जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो वजीर पहले काम कर रहे हैं, जो अपने सूबाई वजीर हैं, उनको हटा के और दूसरे लोगों को जो है वो लाने की जो है वो कोई मामला जो है वो सामने आ रहे हैं? एक तल्ख क्वेश्चन, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसका बेहतर जवाब देंगे। देखिए डॉक्टर नबीहा, ये जब हम जमहूरियत की खूबसूरती की बात करते हैं ना जी, तो उस वक्त जमहूरी जो कबाहते हैं, जो इसकी गलस्तें हैं, जो इसका गंध है, वो भी आपके ज़हन में होना चाहिए। ये हुकूमत जो है बड़ी मांग तांग के इधर उधर करके बनी थी। बनी तो कानूनी है लेकिन आपको पता ही है किस तरीके से बनी है। तो इस तरह की हुकूमतों में इस तरह के मामलात तो होता है ना, वो कहते हैं क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ये तो होगा, ये तो परेशानियां होंगी। वो क्या कहते हैं ना लुटन जाफरी साहब, ये तो होगा, ये तो होगा और ये तो होगा ना। फिर जब आप इस तरह करेंगे, जब आप जमहूरियत में छांगा मांगा लाएंगे, लोगों को खरीदेंगे, लोगों की जो है उनकी माशी मामलात उनकी नस्लों के दूर करेंगे, पैसा और गंद और कबाहत जो सबका मतलब दौर में रही है। कहने का मकसद ये है सर कि खुद आपकी पार्टी में शामिल होने के लिए जो है वो चाह रहे हैं, ना कि आप लोग इनको जो है वो ला रहे हैं। ला रहे हैं ये तो झूठ है। अगर कोई कहे हम नहीं ला रहे, देखे ना, ये एक बात होती है कि तर्जमानी करना, आपने अपने ज़मीर की तर्जमानी भी करनी होती है जब आप हुकूमतों की तर्जमानी कर रहे होते हैं। सही। हमें ज़रूरत है लोगों की और हमें जो जब चाहिए होता है तो फिर ज़ाहिर है कोई ना कोई
وہ دانا پھینکتا ہے تو پھر پرندہ چل کے آگے آتا ہے نا. تو یہ تو ضروری ہے حکومتوں کو قائم رہنے کے لیے. میں نے آپ کو کہا نا کہ جمہوریت میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب آپ یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 2/3 میجارٹی ہوتی تو ہم مرکز میں بھی بڑے بولڈ ڈیسیژن لے جاتے. ہم نے مرکز میں بھی آپ کو پتا ہے کاف لیگ کو بھی ان کی قد کاٹ سے زیادہ وزارتیں دی, MQM کو دی. تو یہ تو برداشت تو ہمیں کرنا پڑے گا. پھر لوگ ادھر ادھر سے لیے تو یہ مسئلہ تو چلے گا. اب چلو نکالا جاتا ہے کسی کو تو اس کو تو پھر کوئی نہ کوئی کہنا پڑتا ہے. چلے سر, یہ تو ایک بات طے ہو گئی کہ تبدیلیوں کا امکان جو ہے وہ رہتا ہے اور اچھی تبدیلیاں جو ہے وہ آنی بھی چاہیے. چلے ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ اس پر اتفاق کر لیا. کرونا وائرس کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو پنجاب حکومت کی کارکردگی پر ایک اہم سوال اٹھ رہا ہے کہ جیسے کہ ابھی تھوڑے ٹائم پہلے جو ہے وہ ایکسپو سینٹر کے واقعہ دیکھنے میں آیا, وہاں پر عملے کا جو ہے وہ پیشنٹس کے ساتھ جو بھی رویہ, اور اس کے بعد ہسپتالوں میں جو ہے وہ ڈاکٹرز کے اور پیرامیڈیکل سٹاف کی کمی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹرز کا جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہ ہونا کہ ان کے پاس کٹس جو ہے وہ پراپر موجود نہیں ہیں. اور عثمان بزدار صاحب کا ہمیشہ یہی کہنا کہ سب اچھا ہے اور سب چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہمیشہ سردار عثمان بزدار صاحب کے ساتھ ہر اجلاس میں اور ہر جگہ موجود رہتی ہیں, وہ کام کس ٹائم کرتی ہیں میں نہیں سمجھ سکتی اس چیز کو. بہرحال جو ہے وہ تبدیلیوں کی گنجائش جیسے آپ کہتے ہیں بہت ساری جگہوں پر ہے جو ابھی کی بھی نہیں گئی, جو ہونی چاہیے. ڈاکٹرز کے بھی تمام معاملات اگر دیکھے جائیں تو وہ بھی ان سے اتنے مطمئن نظر نہیں آتے, لیکن ہماری صحت کے حوالے سے جو بھی کارکردگی ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے اس وقت. اس سوال کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں جی کہ جو ہیڈ آف منسٹریز ہوتے ہیں جی وہ ضروری نہیں کہ مثلا ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں تو وہ کسی وینٹیلیٹر پہ کھڑے ہو کے کسی مریض کو وہ لگا رہی ہیں. وہ ہاسپٹل کا بھی وزٹ کریں گی, وہ اپنے چیف منسٹر کے ساتھ بھی نظر آئیں گی, اس لیے کہ اس وقت جو وبا ہے جو عالمی مسئلہ بنا ہوا ہے اس وقت جو ہے اپنا جو منسٹر نہیں وہ وینٹیلیٹر پہ کھڑی نہ ہو لیکن چیزیں تو پرووائڈ کرے نا, یہ تو ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے. چیزیں وینٹیلیٹرز کی حالت یہ ہے, میں آپ کو بتا دوں وینٹیلیٹر تو ہے ہی نہیں. ڈاکٹرز بیچارے جو ہے وہ ابھی ایک ڈاکٹر فوت ہو گئے ہیں, انہیں وینٹیلیٹر نہیں ملا. نون لیگ کے ڈاکٹر جمال ناصر بڑے معروف شخص ہیں راولپنڈی کے, وہ اس دن وہ فرما رہے تھے ٹی وی چینل پہ کہ راولپنڈی میں جو ہمارے پاس ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ جو 11 وینٹیلیٹرز ہیں اس میں 2 وینٹیلیٹرز جو یوز ہو رہے ہیں اور وہ بھی جو ہے کرونا پیشنٹ یہاں پہ اس سٹیج پہ نہیں ہے کہ جن کو یہ استعمال کرنے ہوں. جو پرسنل پروٹیکٹیو کٹس ہیں یہ بڑی تعداد میں دے دی گئی ہیں. اب فلڈ آف جو پیشنٹس ہیں جو باہر سے بھی آئے ہیں, فلائٹوں سے بھی آئے ہیں, جو یہاں پہ لوکل بھی ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ فیلڈ ہاسپٹل ہیں, یہ کوئی آپریشنل گنگا رام نہیں ہے, نہ ہی یہ آپ کے جناب علی دوسرے آرگنائز ہاسپٹل ہیں. یہ کرونا فیلڈ ہاسپٹل ہوتے ہیں, سروس ہاسپٹل نہیں ہے. یہاں پہ آپ یہ سمجھیں کہ ہر قسم کی سہولتیں میسر ہوگی, ایک 5 اسٹار ہوٹل کے ریسٹورنٹ ہوں گے. سر لیکن جو بیسک نیڈ ہے وہ تو ضروری ہے نا, جو بیسک اس پیشنٹ کو چاہیے وہ تو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے نا. وہ جو شکایتیں پیدا ہو رہی ہیں ان کو ازالہ کیا جا رہا ہے. میڈیا ماشاءاللہ بڑا وائبرنٹ ہے, میڈیا بتاتا ہے ہمیں. جی بالکل, میں نے یہ خود سی ایم صاحب کو فارورڈ کیے تھے یہ تمام معاملات, اس کے بعد انہوں نے ایکشن بھی لیا ہے. ایکشن ہے, بالکل ہوا ہے. جی ہوا ہے, ایکشن ہوا ہے. آپ ابھی لیٹسٹ انفارمیشن لیں, وہاں کے ان کے پاس جو ماسک اور دوسری جو کٹس نہیں تھی جو ان کو ہیلپ کرتی ہیں اپنی جاب دینے میں, وہ ان کو پہنچا دی گئی ہیں. یہ اب آفت کی صورتحال ہے, ایک سیلاب آیا ہوا ہے, ایک وبا ہے. خدا کے لیے سٹینڈرڈ اپنے تھوڑے سے ڈاؤن کریں, اور اس طرح کے جو 5 اب برطانیہ نہیں کر سکا, امریکہ نہیں دے سکا اپنے مریضوں کو اس طرح. سر وہاں لاک ڈاؤن میں سختی جو ہے وہ سختی کی گئی, یہاں لاک ڈاؤن میں نرمی کی تجویز کابینہ نے منظور کر لی ہے, اور آگے 9 مئی سے جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں مزید نرمی, اور اب کپڑوں کی دکانیں کھولنے کا بھی 6 گھنٹے کا جو ہے وہ آرڈر مل گیا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کرونا وائرس ہمارے ہاں موجود ہے اور کرونا وائرس کے پیشنٹس میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے, تو ہم اس کو مینیج کیسے کریں گے؟ حکومت کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ پریشانی بن جائے گی آگے اس کو کنٹرول کرنا, کیونکہ لوگوں پہ اگر آپ چھوڑ دیں کہ لوگ اپنی حفاظت خود کریں اور بازاروں میں نہ نکلے تو یہ تو پاسبل نہیں ہے.
میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حکومت اس وقت وہ نا تنی ہوئی رسی کے اوپر چل رہی ہے. جس سرکس میں ایک شخص ہوتا ہے نا جو کھڑا اوپر کچھ 100 میٹر کے اوپر رسے کے اوپر چل رہا ہے. حکومت نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کورونا کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور حکومت نے یہ بھی دیکھنا ہے بھوک کو بھی کنٹرول کرنا ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کی معیشت کیا ہے. کیا ہم روک کے ان لوگوں کو جو رمضان کے دن ہے، جو سال بھر کی کمائیاں کرتے تو لوگ اگر کریں تو یہ تو بغاوت پہ اتر آئیں گے، لوگ یہ روڈوں پہ نکل آئیں گے، یہ ماریں گے، اور ڈکیتی، چوری اور اس طرح کی وارداتیں. سر اگر یہ افیکٹ ہو گئے تو ان کو سنبھالنا حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا. یہ تو ہے نا پھر بھی کہیں گے، پھر بھی سوالیہ نشان حکومت پر ہی اٹھتا ہے. سوالیہ نشان تو بنے گا. یہ تو ہے، ہمارے کنفرم کیسز ہیں اس وقت 8420 ڈیتھ ٹول جو پنجاب میں ہے. سر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ہمیں صدیق الفاروق صاحب نے جوائن کیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کے لیے. سر ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ انجینئر افتخار محمد چودھری صاحب ترجمان پنجاب حکومت جو ہے وہ آن کال اسلام آباد سے موجود ہیں. میں ان سے یہی سوال کر رہی تھی کہ کرونا وائرس کے حوالے سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ تو کابینہ نے کر لیا ہے، اور 9 مئی سے جو ہے وہ لاک ڈاؤن میں نرمی بھی ہو جائے گی، دکانیں بھی کھل جائیں گی، معاملات حالات زندگی بھی جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ واپس لوٹ آئیں گے. اللہ کرے کہ مزید یہ وائرس نہ بڑھے. لیکن ڈاکٹرز کو پسے پوچھ ڈال کے ان کی بات کو کہ انہوں نے رو کے کانفرنسز کی، اس کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ خرچ نہیں کیا جا سکا. حکومت نے اس چیز کا نوٹس نہیں لیا، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو ریلیف دینا ہے تو ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. آپ کی کیا رائے ہے ایز اپوزیشن لیڈر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر نبی. یہ افتخار جی سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی سوری، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. نہیں آ رہی؟ جی جی بتائیے گا سر. اچھا اب آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی اب آئی آواز. جی جی بتائیے. اچھا جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر اپنا انجینئر افتخار صاحب بھی میرے دوست ہیں جی، انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہیں سے میں آغاز کرتا ہوں. جی انہوں نے فرمایا یہ وبا ہے، جی، اور وبا میں جو سب سے بڑا خطرہ ہوتا ہے وہ پھیلاؤ کا، اسپریڈ کا ہوتا ہے. جی بالکل. اگر اسے روکا نہ جائے تو پھر وہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی جانیں لے جاتی ہیں. جی وباؤں کی تاریخ یہی بتاتی ہے. بالکل صحیح. پہلی بات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو روکنے کے لیے وہ تمام طریقے اختیار کرنے چاہیے جو آزمودہ ہیں. جی صحیح. اور موجودہ دور میں ابھی ان 3 مہینوں میں جن ملکوں نے اس پر قابو پا لیا ہے ان کو سامنے رکھنا چاہیے. صحیح. چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ کوریا ہو، چاہے وہ نیوزی لینڈ ہو. دوسری بات، ڈاکٹرز کا آپ نے کہا جو بیماری اور وبا کی نوعیت کو اور اس کی تباہ کاری کو جانتے ہیں جی وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں. کیا مشورہ دے رہے ہیں؟ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے بالکل تو پھر نقصان ہوگا. بالکل. تیسری بات جو سپریم کورٹ نے پرسوں واضح طور پر کہہ دیا، جی کوئی اس میں ڈھکی بات نہیں رہی کہ یہ ایک پالیسی جو نہیں بن رہی. ان کے الفاظ ہیں کہ ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے وفاق میں بیٹھے لوگوں کا ذاتی اناد ہے. یہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے الفاظ ہیں. جی میرے دوست ہونے کے باوجود اگر افتخار چودھری صاحب یا ان کے وزیر اعظم صاحب سپریم کورٹ کی اس آبزرویشن کی تردید کرتے ہیں تو کر دیں. اچھا اب صورتحال یہ ہے جناب، میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ابتدا میں عقل مندی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جاتا، 4 ہفتے کا لاک ڈاؤن کر لیا جاتا پکا، تو آج شاید ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے. بالکل ٹھیک. پاکستان وہاں تو ووہان کے اندر سے کرونا پیدا ہوا اور اٹھا نا جی. جی بالکل. ہماری سرزمین کی یہ بیماری نہ تھی نہ ہے. بالکل صحیح. باہر سے آئی ہے، تافتان بارڈر سے اور ایئرپورٹ سے جو لوگ آئے ہیں. صحیح. اور سارے ملک میں پھیل گئی ہے، پورے ملک میں پھیل وہ جہاں جہاں گئے ہیں وہ لے گئے. جی 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 بالکل صحیح. اور عمران خان صاحب روز اول سے کنفیوزڈ ہیں اور ان کی پوری حکومت کنفیوزڈ ہے. تو اب کبھی کہتے ہیں جی لاک ڈاؤن ہم کھولیں گے، لیکن اگر پابندی نہ سر اب تو فیصلہ ہو گیا نا کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ 9 مئی سے جو ہے اس میں نرمی کا مطلب یہی ہے کہ لاک ڈاؤن کھل گیا. پابندیاں نہ کی گئی تو پھر پھیلے گا اور تباہی ہوگی. بھائی پابندی آپ نہیں کر رہے تو اور کون کرے گا؟ کیونکہ یہ تو وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے، وبا ہی ہے، ظاہری بات ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو رہا ہے، تو یہ تو بہت زیادہ کریٹیکل سچویشن ہو جائے گی. حکومت اس پر کیوں نہیں آ رہی؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟
میں دو تین باتیں سمجھتا ہوں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں، ڈر نہیں۔ پہلی بات تو ان کی نااہلی اور کنفیوژن ہے، اور دوسری بات جو اب سامنے آ رہی ہے، اور آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، لوگ بند ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں کورونا نہیں ہے، یہ دیکھیں نیگیٹو رپورٹیں دی ہیں اور ہمیں پھر بھی یہاں بند رکھا ہوا ہے۔ صحیح۔ ہماری کوئی آتی ہے اگر ڈیڈ باڈی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس کو کورونا ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اب کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ حکومت خود چاہتی ہے کہ ڈیتھ ٹال بڑھے، لوگ بڑھیں، تاکہ ہماری مظلومانہ پوزیشن بڑھے اور ہم بین الاقوامی اداروں سے کچھ فنڈز بانٹ لے سکیں۔ صدیق الفاروق صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ آپ بتائیے گا کہ ابھی پنجاب کابینہ میں جو ہے وہ چینجنگ کی کافی گنجائش باقی ہے، ایسا شاید پنجاب کابینہ نے سوچ لیا ہے، کافی تبدیلیاں ہونے والی ہیں، آپ کا جو ہے اس پہ کیا خیال ہے؟ اور مسلم لیگ نون کے کافی ارکان جو ہے وہ سردار عثمان بزدار صاحب سے، سی ایم پنجاب سے جو ہے وہ ملنے بھی جا رہے ہیں، ملاقات جو ہے متوقع ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ بات یہ ہے جی کہ پنجاب کے فیصلے پنجاب میں تو نہیں ہو رہے، صحیح، نہ بزدار صاحب میں کوئی ایسی صلاحیت ہے۔ بعض فیصلے پنجاب میں عمران خان سے بھی بالا ہوتے ہیں اور بہت سے فیصلے عمران خان صاحب کرتے ہیں۔ صحیح۔ وہاں بیوروکریٹس کی تبدیلیاں مہینے میں چار تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ جی جی بالکل۔ کبھی عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی پولیس کی سیاسی بنیادوں پر تبدیلیاں نہیں ہونی چاہیے، بیوروکریسی کی نہیں ہونی چاہیے، یہاں تو رات کو صبح لگاتے ہیں، رات کو تبدیل کر رہے ہیں۔ اس سب کا ظاہر ہے اثر برا پڑ رہا ہے اور برا پڑ چکا ہے۔ اب یہ کابینہ میں تبدیلیاں کر رہے ہیں یا اپوزیشن کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، بازو مروڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، نیب کو استعمال کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ انجینئر صاحب کا موقف یہ ہے کہ ایسا تو ہوتا ہے، اس طرح تو ہوتا ہے، پھر اس طرح کے کاموں میں حکومتیں ایسے ہی چلتی ہیں، جب حکومت کو جو ہے وہ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر دوسری پارٹی سے ہی توڑ کر لوگ لانے پڑتے ہیں۔ یہ دعویٰ، یہ عمران خان کے 22 سال کی جو سیاست تھی اور جو اخلاقیات تھی اور جو بیانات تھے اور جو اپنی اصول پسندی اور ایمانداری اور لوٹا گردی کے خلاف اور سازشوں کے خلاف اور اپوزیشن توڑنے کے خلاف جو باتیں تھیں، پھر اس کا مطلب ہے وہ سب دھوکہ تھا، جھوٹ تھا، بالکل فراڈ تھا۔ اب بات تو یہ ہے نا کہ اب یہ باتیں تو جو ہے وہ ظاہری باتیں جو کر رہے ہیں وہی جانتے ہیں کہ وہ کس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ انجینئر افتخار صاحب کو جو ہے وہ دوبارہ لائن پہ لیجیے، اگر ان کا جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو ان سے جو ہے وہ ہم دوبارہ سے جو ہے وہ یہ سوال جو ہے وہ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے شامل کرتے ہیں درمیان میں۔ انجینئر افتخار صاحب نے ہمیں جو ہے وہ جوائن کر لیا ٹیلی فون لائن پہ۔ سر، صدیق الفاروق صاحب جو بات کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ شامل ہونے جا رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان تحریک انصاف میں، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، صدیق الفاروق صاحب میرے بڑے پیارے دوستوں میں ہیں، یہ ایک ایسے پولیٹیکل ورکر ہیں جس کی کوئی بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اور یہ ہم نے بڑی جدوجہد کی ہے ڈکٹیٹر کے خلاف، ٹھیک ہے نا جی۔ بڑے احترام کے ساتھ میں ان سے یہ کہوں گا کہ میں نے ایک بات کی ہے کہ یہ جمہوریت میں جو قباحتیں ہیں نا، یہ گند، یہ جو چھانگا مانگ شروع ہوا تھا وہ آج تک ہے، اور سب پارٹیوں کو اس کا فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ جہاں پہ حکومتیں بنتی ہیں ایک یا دو بندے کے ووٹر سے، وہ اسی طرح پھر آنا جانا رہتا ہے۔ باقی اگر مسلم لیگ نون کے جو یہ مرغی ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ ہمارے پاس بھی انڈے آ کے نہ دیں، اپنی جگہ پہ رہیں، ان کو سنبھالیں آپ صدیق الفاروق صاحب۔ یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے جمہوریت۔ کیا آپ کا موقف یہ ہے سر کہ یہ میرا نہیں سنبھال پا رہے تو ہی وہ پاکستان تحریک انصاف میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ عموماً ہو رہا ہے، عموماً۔ دوسری بات ہے ان کو بھی پتا چل گیا کہ ان کا سیاسی فیوچر کہاں ہے۔ سر، آپ کیا کہیں گے؟ صدیق الفاروق صاحب آپ کیا کہیں گے اس بات پہ؟ کیوں نہیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ سنبھال پا رہی ان لوگوں کو؟ پہلی بات تو یہ ہے، میں نے نہیں کہا کہ مسلم لیگ نون کے لوگ جا رہے ہیں، میں نے کہا کہ اگر یہ اس طرح کر رہے ہیں۔ یہ خبر میں نے دی سر جی، سن۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ انجینئر افتخار صاحب کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، اگر چھانگا مانگا 40 سال پہلے یہ ہوا تھا تو کیا 22 سال عمران خان نے جو سیاست کی اور انہوں نے کہا میں آؤں گا تو میں تبدیلی کروں گا اور میں نیا پاکستان بناؤں گا اور ریاست مدینہ بناؤں گا، تو اب ریاست مدینہ میں یہی اصول ہے جو جن کو یہ انجینئر افتخار میرے بھائی کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا تو ہوتا ہے۔ ایک منٹ چھوڑیں، کوئی فرض کریں اگر کوئی گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور وہ آدمی کہتا ہے میں بہت اچھا مسلمان ہوں، میں نے تو ریاست مدینہ بنائی ہے، تو وہ گناہ کی طرف دعوت دینے والے کو کہے گا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ شامل ہو کے گناہ کروں گا۔ اچھا، تو پھر ریاست مدینہ کہاں گئی بھائی؟
تو نیا پاکستان کہاں گیا؟ آپ سارے خراب ہیں، سب صدیق الفاروق سمیت اور لوگوں سمیت سارے ہی خراب ہیں۔ آپ جو دعویٰ لے کے آئے تھے، اور اب تو ماشاءاللہ مولانا جو کیا طارق جمیل صاحب بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں نہیں جی ان کو کہیں وہ خود نہ آئے ہماری طرف، دعوت آپ دے رہے ہیں نا۔ آپ اگر جو بھی ہے، ایک ہے، دو ہیں، پانچ ہیں، ایک پارٹی کے ہیں، یہ دو پارٹیوں کے ہیں، یہ ان کو گناہ کی دلدل میں آپ دھکیل رہے ہیں۔ سر آپ کی پارٹی کو اس چیز سے فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ جی میری پارٹی کو کیا، اس وقت سارے ملک کو جس طرح سے نیب زدہ کیا ہوا ہے، جس طرح سے برباد کر دیا ہے، پہلے معیشت تباہ ہوئی، وہ کورونا 1 تھا، اوپر سے کورونا 2 آ گیا، اور اس میں انہوں نے جو نااہلی کا جس کا مظاہرہ کیا، جو میں نے ابھی کہا کہ سپریم کورٹ نے پرسوں کہہ دیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وفاق میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ذاتی اعنات کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو پھر میں نے اس لیے کہا تھا کہ چاہے انجینئر افتخار صاحب ہوں، چاہے ان کے لیڈر عمران خان صاحب ہوں، وہ سپریم کورٹ کے ان ریمارکس کی تردید کریں کہ نہیں جناب آپ غلط کہتے ہیں، کوئی ذاتی انعاد کی بات نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سر ٹائم بہت شارٹ ہے، میں انجینئر صاحب کی طرف جاؤں گی۔ انجینئر صاحب صرف 2 لفظوں میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ صدیق الفاروق کی ساری بات آپ سنی دیکھیں، صدیق الفاروق صاحب میں نے ان کی بات بڑے غور سے سنی ہے۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پنجاب میں آپ نے جو بیج بوئے اور جس طرح لوگوں کو آپ توڑ توڑ کے مختلف پارٹیوں سے لاتے رہے، اس کا خاتمہ تو نہیں ہو گیا۔ بہت سارے لوگ ایسے اسمبلیوں میں موجود ہوتے ہیں جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک کامیاب حکومت جا رہی ہے، پی ٹی آئی بہترین کرائسس میں کام کر رہی ہے، ان کے انیشیٹو بہت اچھے ہیں، ان کا جو سیاسی فیوچر ہے نون لیگ کا وہ ان کو بالکل ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو وہ یہ لوگ آئیں گے۔ آپ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے آپ نے کوئی کام کیے ہوتے نا، آپ نے ماڈل ٹاؤن نہ کیے ہوتے، اور آپ نے اور بہت کچھ کیے ہوتے۔ ریاست مدینہ ایسے نہیں بنتی، ریاست مدینہ میں چور بھی تھے، فاطمہ بھی تھی جس کے ہاتھ کٹے تھے، برے بھی تھے لوگ، انصاف کا بول بالا تھا۔ ریاست مدینہ میں یہ نہیں تھا کہ رانا مشہود 20 لاکھ لیتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو آپ نے چموڑے رکھا، 16 ماڈل ٹاؤن ہوئے، رانا ثناء اللہ کو آپ نے اپنے ساتھ رکھا۔ ہمارے ساتھ تھوڑا بھی غلط کام کیا، ہم نے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اور یہ میری خوبی یہ ہے کہ میں نے صدیق الفاروق کی بات کو بڑے اچھے طریقے سے سنا، اور بھائی کی حیثیت سے سنا، اور احترام کی حیثیت سے سنا۔ میری بات سنیے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم نے 22 سال کی جدوجہد کی، آپ کو پتہ چل جائے گا 2023 میں آپ کہاں کھڑے ہیں۔ آپ اپنے سیاسی مستقبل کا تعین کر لیں۔ انجینئر صاحب آپ نے 2023 کی جو ہے وہ بات کر لی، صدیق الفاروق صاحب نے بھی آپ کی بات جو ہے وہ غور سے سن لی۔ بہت شکریہ دونوں کا کہ آپ نے میرے پروگرام میں وقت دیا۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کو آن کال لے کر جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ بات کریں گے۔ اسی کے ساتھ کہ پنجاب کابینہ میں جو ہے وہ تبدیلیوں کا امکان ہے، تو ہماری یہ سوچ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نون لیگ کو جو ہے جو ارکان جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب سے ملنے جا رہے ہیں، ان کو کوئی وزارتیں جو ہے وہ آفر کی گئی ہوں، اور پھر آگے آنے والے وقت میں جو ہے وہ یہ بات کھل کے جو ہے وہ سامنے بھی آ جائے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ سولر سسٹم کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اب میں آج نہیں کر پائی، آج رہ گئی یہ بات، کیونکہ پہلے ہی دونوں لوگوں میں جو ہے نون لیگ میں اور تحریک انصاف میں جو سرد جنگ چھڑنے والی تھی، تو میں نے وہیں پر اس کو چیز اسٹاپ کر دیا، کیونکہ میرے پروگرام کا وقت جو ہے وہ یہاں پر ٹوڈے سٹوری کا جو ہے وہ کافی زیادہ ہو گیا آج کا۔ لیکن ابھی ہم جو ہے وہ ٹوڈے گیسٹ میں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے یہاں پہ بریک لینی ہے، بریک کے فوری بعد آ کر ملتے ہیں، تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے حوالے سے، عشرہ مغفرت کے حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ علامہ صاحب آن کال موجود ہوں گے۔ بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کا، پسند کرنے کا، آپ کے کمنٹس مجھے بہت پسند ہیں، اچھے لگتے ہیں، میرے جتنے فینس ہیں ان سب کے لیے میری ڈھیر ساری دعائیں، اور آپ نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا بھی۔ ایک بریک کے فوری بعد ملتے ہیں، پروگرام دیکھنا مت بھولیے، دیکھتے رہیے ٹوڈے مارننگ ود ڈاکٹر نبیہ علی خان۔